Real facts. Every Saturday and Sunday, only on Libra News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रियल फैक्ट में तमाम देखने वालों को साहिल भट्ट कहते हैं खुश आमदीद। शौकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह आज भी। नाज़रीन, प्रोग्राम के मौज़ूआत की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने रखेंगे प्रेस क्लब बाग के इलेक्शन की सूरत हाल और डिटेल अपने तजिया निकार शौकत हुसैन साहब नाज़रीन आपके सामने रखेंगे। साथ साथ बाग के और आज़ाद कश्मीर के नामवर साफ़ी सजादुल हसन की बरसी अकीदत और एहतराम से मनाएगी, उसकी भी कुछ सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। और इसके बाद जो हमारे प्रोग्राम का बहुत अहम मौजू है जिसको आज हम ज़ेर बहस लाने जा रहे हैं नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में बिजली की पैदावार और इसकी सूरत हाल, कुछ हक़ाइक़ व वाक़यात अपने तजिया निगार जनाब शौकत हुसैन साहब से जानेंगे और आपके सामने रखेंगे। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हमारे देखने वालों तक प्रेस क्लब के जो इंतखाबात हुए इनकी सूरत हाल रखें, और राजा हफीज़ साहब जो इस वक्त सदर नौ मुंतखब सदर बन चुके हैं और महमूद राठर साहब थोड़ी देर बाद हमारे साथ वो मौजूद भी जी बिल्कुल, थोड़ी देर में नाज़रीन वो हमारे साथ मौजूद होंगे। ये सजादुल हसन शहीद प्रेस क्लब बाग के इंतखाबात हर साल के बाद होते हैं जी बिल्कुल। और इस साल पिछले जो 2 साल थे उनमें ये था कि दोनों यहाँ पे दो जो साफ़ी यूनियन हैं, ठीक है, उनके मुतफिका यहाँ पे जो लोग थे काबीना में मौजूद थे, जिसमें सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, 2 साल का उनका आपस में एग्रीमेंट था और कुछ जो इख्तलाफात थे उसके यानी ख़त्म करके तय ये किया गया था कि दोनों ग्रुप मिल के जो है वो चलाएँगे। 2 साल तक तो ये सिलसिला चलता रहा। तो अब की बार जो इंतखाबात हुए तो उसमें दोनों यानी बाजार तो चूँकि यहाँ पे यूनियन इलेक्शन नहीं लड़ती, लेकिन अमलान दोनों यूनियन जो हैं साफ़ियों की जो बाग के अंदर मौजूद हैं, बाग में मौजूद हैं, सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वो दोनों मौजूद हैं। एक के सदर जनाब ज़हीरुल हसन साहब हैं जबकि दूसरी के सदर सरदार तार अब्बासी साहब हैं। जी बिल्कुल। इंतखाबात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुए और जो पैनल वहाँ पे सामने आया उसमें राजा अब्दुल हफीज़ साहब जो कि उसके सदर हैं और महमूद राठर साहब जो है जनरल सेक्रेटरी के तौर पे कामयाब हुए। तकरीबन जो कुल वोटर्स थे रजिस्टर्ड मेम्बरान थे उनकी तादाद 51 थी, 51 थी, जिनमें से 29 वोट जो हैं वो लिए हैं जनाब राजा अब्दुल हफीज़ साहब के ग्रुप ने, और जो दूसरा ग्रुप था जिसके लिए सदारती उम्मीदवार जनाब ख्वाजा अरशद डार साहब थे और सेक्रेटरी जनरल आसम चौगताई साहब थे, उन्होंने तकरीबन 22 वोट उनके जो है वो बनके इन्होंने लिए। तो अच्छा एक पुरअमन माहौल में सब कुछ हुआ। प्रेस जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं यहाँ पे जी बिल्कुल वो भी PID के जो वो इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ उन्होंने अंजाम दिए। इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद रही, DSP साहब वहाँ पे आए हुए थे और बाकी लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। तो ये चूँकि एक आप कह लेंगे एक एक्टिविटी थी, एक अमल था जो साफ़ियों को जोड़े रखने हैं, साफ़ियों के मसाइल के हवाले से इस पर जो है वो गुफ्तगू की गई। तो इस हवाले से जो राजा अब्दुल हफीज़ साहब हैं उनसे हमारी जो है वो चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हमने जो बात पूछी, उनसे हमने जानना चाहा कि जनाब राजा अब्दुल हफीज़ साहब आपकी इस हवाले से तरजीहात क्या होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम रियल फैक्ट के तवसत से आपने आज हमारी जो प्रेस क्लब के इलेक्शन हुए हैं उसके हवाले से मुझे आपने बात का मौका फराहम किया है। मैं सबसे पहले तो आपका जो प्रोग्राम है उसके रियल फैक्ट के साथ से शौकत हुसैन आपका और साहिल भट्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका फराहम किया कि हम अपनी जो कम्युनिटी है उससे बात कर सकें। बुनियादी तौर पर मैं सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और मेरे तमाम साथियों को यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के पूरे पैनल को आज इलेक्शन में कामयाबी अता की है। और हमारा जो मकसद है या जो मंशूर है वो बिल्कुल वाज़ेह है और हमने अपना इंतखाबी जो प्रोसेस है या जो हमारा इलेक्शन था उसमें भी वो अपने 2-3 निकात के ऊपर हमने इलेक्शन में गए थे। पहला हमारा नुक्ता यही है कि जो हमारे साफ़ी हैं, जो प्रेस क्लब से वाबस्ता हैं, जो मीडिया पर्सन हैं, उनकी वेलफेयर के लिए हमने इक़दाम करने हैं। और जहाँ हम वेलफेयर की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो बड़ा टारगेट है इस वक्त जर्नलिस्ट के लिए वो ये है कि बाग में जर्नलिस्ट हाउसिंग कॉलोनी का हमने संगे बुनियाद रखना है इस अपने 1 साल दौर के अंदर। इससे कबल यहाँ तकरीबन जो हमारा प्रेस क्लब है इसके बने हुए 28-30 वर्ष हो गए हैं और बाग की जो सहाफ़ी कम्यूनिटी है वो आज भी जर्नलिस्ट हाउसिंग कॉलोनी जो है या वो अपनी एक शनाख्त जो सहाफ़ी रखते हैं उससे वो महरूम है। और आज जो दूसरा हमारा इस हवाले से जो हमारा मंशूर का निकाह था वो ये था कि जो प्रेस क्लब बाग है वो ज़िलज़ला 2005 में उसकी इमारत जो है वो तबाह हो गई थी
اور اس کے بعد ایک تو ہم نے پریس کلب کی تعمیر کرنی ہے، اور سب سے افسوسناک صورتحال یہ ہے شوکت، یہ جو ریئل فیکٹ کے ذریعے میں سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ پریس کلب کی ابھی تک کوئی اپنی اراضی موجود نہیں ہے۔ ماضی میں ایک ہمارا یہاں پریس کلب مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان نے اپنی دور حکومت میں بنا کر دیا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بھی ادارہ صحافیوں کے پاس نہ رہا، اور وہ بھی آپس کے کچھ اختلافات کی وجہ سے اور کچھ ذاتی تعلقات کی وجہ سے اس ادارے سے بھی ہم محروم ہو کر رہ گئے۔ اور اس کے بعد ابھی تک جہاں ہم موجود ہیں وہ عارضی ایک سیٹ اپ ہے سجاد شہید پریس کلب باغ کا۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے ٹینیور کے اندر پریس کلب کی لیے سب سے پہلے تو ہم اراضی کا انتظام کریں، اور اس کے بعد اس کی تعمیر کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی اور سب سے اہم جو ہمارا منشور میں جو چیزیں شامل تھیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے صحافی دوست ہیں، جو ہمارے میڈیا سے اہل قلم جو لوگ ہیں، ان کے لیے ہم نے ان کی تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے اور ان کی استعداد کار بڑھانے کے لیے ہم نے انشاءاللہ اس اپنے دور میں اقدامات کرنے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم جب ہم باضابطہ پریس کلب کا چارج حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد صحافیوں کے لیے جو تربیتی ورکشاپس ہیں، جو ٹریننگز ہیں، ان کا ہم اس کا انتظام کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جس خطے میں ہم آباد ہیں، یہ یقیناً بیس کیمپ ہے، ریاست جموں کشمیر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو آزاد ہوا تھا، اور جس میں بیس کیمپ موجود ہے۔ اور بیس کیمپ کی جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ تحریک آزادی کشمیر کے جو ابلاغی محاذ ہے، تحریک آزادی کشمیر کے جو تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار ہم نے ادا کرنا ہے۔ اور اس کے لیے بھی یقیناً جو پریس کلب باغ ہے اور جو اس کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں، ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو تحریک آزادی کشمیر کے جو عملی تقاضے ہیں اس کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر سکیں۔ راجہ عبدالحفیظ صاحب، کیونکہ صحافت میں ہمارے ہاں بدقسمتی سے سیاست میں یا سیاست سے وابستگی کا ایک بڑا برا ایلیمنٹ ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فیوچر میں آپ کیا کرنا پائیں گے؟ جی ساحل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ صحافیوں کی، جیسے آپ نے کہا کہ کسی کے ساتھ افیلیشن ہے، کسی پارٹی کے ساتھ یا کسی فرد کے ساتھ، کسی شخصیت کے ساتھ، اور وہ اس پہ اپنی غیر جانبداری کیسے برقرار رکھ سکتا ہے۔ بالکل آپ نے درست کہا، یقیناً جو ایک جرنلسٹ ہے اس کے لیے جب وہ اپنا قلم اٹھاتا ہے تو اس کے لیے یقیناً اس وقت اگر وہ کسی قلم اٹھاتے وقت اگر کسی جماعت کو، کسی شخصیت کو اپنے سامنے رکھے گا تو وہ کبھی میں سمجھتا ہوں کہ غیر جانبداری برقرار نہیں رکھ سکتا، اور اس کی جانبداری کے اوپر لوگ بات کرتے رہیں گے۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس پہ بالکل میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارا یہ معاشرہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں، یا اس معاشرے میں جو رہنے والے لوگ ہیں، ہر کسی نہ کسی کے ساتھ یا اس کے تعلق ہوتا ہے یا اس کی افیلیشن ہوتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں ہم سارے لوگ رہتے ہیں، یہاں کوئی ایسا ناشنا نہیں ہے جو دوسرے کو نہ جانتا ہو یا دوسرے سے جس کا تعلق نہ ہو۔ ہاں، لیکن جو ایک ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو صحافتی ذمہ داریاں ہیں، اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں، اور اس میں اگر کوئی بددیانتی کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے پیشے کے ساتھ انصاف فراہم نہیں کر رہا۔ اور کل بھی جب دوستوں نے مجھ پہ اعتماد کیا تھا، میں نے وہاں بھی اپنے دوستوں کو خطاب میں کہا تھا، اپنے افتتاحی خطاب میں، کہ صحافتی جو فرائض ہیں اس کی ادائیگی کے لیے جو دوست اپنی ذمہ داریاں غیر جانبدارانہ رہ کر ادا کریں گے، اور ان صحافتی فرائض کی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے دوران، غیر جانبدارانہ ذمہ داریاں ادا کرنے کے دوران اگر ہمارے کسی ساتھی کے ساتھ، ہمارے کسی ممبر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ یقیناً پریس کلب کا ایشو ہوگا، وہ راجہ حفیظ کا ایشو ہوگا، اس کے تمام دوستوں کا ایشو ہوگا۔ اور بعض اوقات اگر کسی کا کوئی ذاتی ایشو ہوگا تو یقیناً وہ پریس کلب کا کبھی ایشو نہیں ہوگا۔ اور ہم یہ کوشش بھی کریں گے اور ہم یہ انشاءاللہ ثابت بھی کریں گے کہ پریس کلب باغ کا جو ہمارا جو ٹینیور ہے، اس کے اوپر کوئی اس حوالے سے اس کی غیر جانبداری کے اوپر انشاءاللہ ہم یہ یقین دہانی کرواتے ہیں باقی سول سوسائٹی کو، باقی کمیونٹی کو، کہ غیر جانبداری کے اوپر ہم انگلی نہیں اٹھنے دیں گے، اور ہم ہر اس شخص کی، ہر اس فرد کی، ہر اس غریب کی، ہر اس مظلوم کی، ہر اس پیچھے ہوئے طبقات کی آواز بنیں گے جس کی آواز بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور اس کے جو مسائل ہیں نہ صرف اس کو اجاگر کریں گے بلکہ عوام بالا، عوام اقتدار کو بھی مجبور کریں گے کہ وہ ان کے مسائل کو جو ہے وہ یہ لوگ ایڈریس کر سکیں۔ راجہ عبدالحفیظ صاحب سے ہم یہ بھی پوچھیں گے ساحل بٹ صاحب کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کے مخالفین ہیں ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرنے جا رہے ہیں، ان کو کیسے لے کے جو ہے وہ چلیں گے؟ جی، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں شوکت کے جو ہمارے ساتھ کل مد مقابل ہمارا ایک پروگریسو جو پینل ہے جس نے الیکشن میں حصہ لیا ہے، اور اس میں جو صدارتی امیدوار تھے خواجہ ارشد ڈار صاحب جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا میرے مد مقابل، جو ایک انتخابی پروسیس تھا، ایک جو جمہوری روایات تھیں وہ پریس کلب باغ نے اس کو تو تکمیل کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا میرا ذاتی کوئی مخالف میں کسی کو نہیں تصور کرتا پریس کلب باغ میں،
اور یقیناً پریس کلب باغ کے جو 51 ممبران ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے وہ سب برابر ہیں، خواہ کسی نے مجھے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا، میں اپنے ان تمام ممبران کو انشاءاللہ برابر سمجھتا ہوں، اور برابری کی نگاہ سے سب کے لیے ہم کوشش بھی کریں گے، اور جو بھی پریس کلب جو چیزیں کرے گا وہ یقیناً سب ممبران کے لیے یکساں ہوں گی۔ اور میں اپنے ان دوستوں کو بھی، کل ارشد ڈار صاحب نے اپنی تقریر میں ہمیں تعاون کا بھی یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کو بھرپور تعاون کریں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی چیزیں لے کر آگے چلے گا پریس کلب کی جو موجودہ انتظامیہ ہے، وہ اپنے تمام سینئر صحافی دوستوں کے ساتھ، یہاں پریس کلب کے سابق صدور کی ایک بڑی سینئر لارڈ موجود ہے اس وقت ہماری ٹیم کے اندر، پریس کلب کے اندر موجود ہے، ہم ان سب کے ساتھ بھی مشاورت کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے، اور جو ہماری کابینہ اس وقت بنی ہے میں سمجھتا ہوں اس میں بھی بہت اچھے ہمارے متحرک اور فعال دوست ہیں، ہم سب کی مشاورت سے چیزوں کو لے کر آگے چلیں گے۔ سال بٹ صاحب، راجہ عبدالحفیظ صاحب نے ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھی، بڑے اچھے عزائم ہیں ان کے، بڑے اچھے۔ ایک جو امپورٹنٹ بات کی گئی وہ تھی صحافیوں کے لیے کالونی کا، کہ ہم یہاں پہ بالکل بالکل ایک بڑا دیرینہ مطالبہ بھی ہے اور بڑے عرصے سے یہ منظور بھی ہو چکا ہے، تو یہ کالونی کے لیے اگر باضابطہ کوئی جگہ سلیکٹ ہو جاتی ہے، یہاں کے 2 وزراء بھی اس وقت موجود ہیں اور راجہ فاروق قادر صاحب، یقیناً اگر وہ بھی انٹرسٹ لیں گے تو یہ ایک صحافیوں کا بڑا مسئلہ ہے اور یہ حل بھی ہوگا، تو ایک بڑا فائدہ ہوگا۔ ساتھ ہی جو ہے پریس کلب کی عمارت کا مسئلہ، وہ بھی ایک بڑا یہاں کا دیرینہ مسئلہ ہے، اور ایک جو امپورٹنٹ بات ان کی طرف سے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ صحافیوں کی تربیت کے لیے کچھ انسٹیٹیوٹ وغیرہ یا کوئی ادارہ قائم کیا، کچھ ورکشاپس صحیح، کچھ اس طرح کے لیکچر، سیمینار، کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہو جائیں۔ تو ساحل بٹ صاحب، چونکہ جس شعبے سے ہم لوگ وابستہ ہیں، جس کے ہم طالب علم ہیں، اس میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یوں تو اس فیلڈ میں آنے کے لیے بہت سارے لوگ شوق بھی رکھتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں شاید اس میں پیسہ زیادہ ہے یا کوئی شہرت زیادہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کا مزہ آپ کو تبھی آتا ہے جب آپ بالکل ایک غیر جانبدار ہو کے، آپ ایک جو اس کا جو اصل تھیم ہے جرنلزم کا، اس کو لے کے اگر آپ آگے چلیں گے، اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، سماجی ایشوز پہ بات کریں گے، سماجی ایشوز پہ زیادہ ڈسکس کریں گے، بلا تخصیص، بلا لالچ، آپ جب مسائل کو اجاگر کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ بالکل شوکت صاحب، آپ نے ٹھیک فرمایا، اور کیونکہ صحافی کو اگر معاشرے کی آنکھ تصور کیا جائے تو برا نہیں ہوگا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پریس کلب کے صدر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، انہوں نے بھی یہی کہا، اور آپ نے بھی دیکھنے والوں تک کچھ ورکشاپ کا ذکر کیا۔ تو آزاد کشمیر کی موجودہ گورنمنٹ اس حوالے سے، جو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو نئے جرنلزم میں آنا چاہتے ہیں یا جو جوائن کر چکے ہیں صحافت میں، ان کے لیے کچھ سرکار کے طور پہ کوئی انسٹیٹیوٹ وغیرہ ہونا چاہیے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، ابھی اگر ہم اس لحاظ سے بات کریں تو ہم خوش قسمت ہیں کہ جو وسطی باغ سے ہمارے جو منتخب وزیر بھی ہیں مشتاق صاحب، ان کا تعلق شعبہ صحافت سے، انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز صحافت سے کیا ہے، بالکل نامور صحافت، بالکل مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ باغ سے جب انہوں نے کام کو سٹارٹ کیا تھا، پھر وہ اسلام آباد چلے گئے، پھر آپ کو پتہ ہے مختلف بڑے چینلز پہ، اور بڑے چینلز پہ جا کے انہوں نے اچھے وہ وہاں سے انہوں نے گرو کیا، اور آگے چل کے ابھی وہ ہمارے ساتھ ہمارے اس حلقے کے وزیر کے طور پہ موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ترجیحات میں یہ بات شامل ہوگی۔ ٹھیک ہے، جرنلزم کا جو ہے اس کا یہ یونیورسٹی میں شامل کیا جانا چاہیے آزاد کشمیر میں، جو ابھی تک نہیں ہے، اور اسی طرح کچھ اکیڈمی اگر کہیں پہ بھلے وہ پرائیویٹ ہی بنتی ہے تو ایسی اس کی اشد ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریاست کا چوتھا ستون ہے، اور ستون جب تک صحیح اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر کے نہ بنایا جائے، بالکل، تو اس کے نتائج یا اس کے فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ تو اس میں بعض اوقات کچھ غیر تربیت یافتہ لوگ، یا پھر جو ایک بڑا، چونکہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا فیکٹر ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہیں اس میں ایسے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جن کو باقاعدہ لانچ کیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے اپنے صحافی ہیں، نون لیگ کے اپنے صحافی ہیں، جماعت اسلامی کے اپنے صحافی ہیں، مسلم کانفرنس کے اپنے صحافی ہیں، ایون کہ دوسری جو جماعتیں ہم چھوٹی چھوٹی ان کے بھی اپنے صحافی میدان میں موجود ہیں۔ تو وہ جب صحافت کرتے ہیں تو وہ صرف اپنی پارٹی کی صحافت کرتے ہیں، اور آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کے بدقسمتی سے بیانات لکھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی روک تھام کے لیے حکومتی سطح پہ بھی اقدامات ہونے چاہیے، اور جو لوگ اس میں آ رہے ہیں وہ تھوڑا سا دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو اگر آگے لے جائیں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس سے یقیناً جو ہے نا، آپ کہہ لیں کہ معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ جو ترقی ہے، جس کو ہم ترقی کا سفر کہتے ہیں، وہ زیادہ آسانی سے طے ہو سکتا ہے۔ بالکل، بجائے اس کے کہ ہم سیاسی وابستگی کا اظہار کریں،
اس سے کہیں بہتر ہے کہ عوام کی ترجمانی کی جائے، کیونکہ ووٹ تو سب نے کاسٹ کرنا ہوتا ہے، وہ سب کا حق ہے اور وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جمہوریت ہے، جس دن چاہیں جیسے چاہیں آپ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ شوکت صاحب، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، لوٹ کے آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، لوٹ کے آتے ہیں واپس۔ Real Facts every Saturday and Sunday only on Libra News. ناظرین، ایک بار پھر سے لبرا میں ساحل بٹ آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور گزشتہ دن سجاد الحسن شہید جو آزاد کشمیر کے نامور صحافی، ان کی برسی ناظرین عقیدت اور احترام سے منائے گی۔ یقیناً ایک خوبصورت انسان اور آزاد کشمیر کا ایک روشن ستارہ بدقسمتی سے آج ہمارے ساتھ نہیں، اور شوکت صاحب کچھ احوال ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچائیں۔ جی، سجاد الحسن جو کہ اس وقت اپنے صحافتی فرائض انجام دینے کے لیے یہاں سے مظفر آباد جا رہے تھے، اور راستے میں ان کا ایک جیپ کا حادثہ ہوا تھا، انفارمیشن کی گاڑی میں وہ جا رہے تھے، اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایک افسوسناک موت ہوئی، جس کی وجہ سے باغ کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ جناب پرویز الحسن صاحب کے وہ بائی تھے، اور باغ پریس کلب کی بنیادوں میں ان کا بڑا کردار، اور گزشتہ دنوں ان کی 24ویں برسی جو ہے وہ یہاں پہ منائی گئی، عقیدت اور احترام سے دعائیہ تقریب بھی ہوئی۔ تو اس موقع پہ جو وہاں پہ لوگ موجود تھے، ڈپٹی کمشنر باغ وہاں پہ موجود تھے، جو دیگر انتظامیہ کے لوگ موجود تھے، صحافی وہاں پہ موجود تھے، تو ان لوگوں نے جو گفتگو کی، ایزر عباسی نے ہمیں ان کی ریکارڈنگ جو ہے وہ مہیا کی ہے، تو یہاں ساحل بٹ صاحب دیکھنے والوں کو ہم وہ ریکارڈنگ دکھا دیتے ہیں۔ ہر سال یہ اپنے اس معلوم بھائی کی یاد بناتے ہیں۔ وہ بھائی یقیناً باغ کا ایک بہت بڑا سرمایہ تھے، اور باغ میں صحافت کا آغاز جن مشکل حالات میں انہوں نے کیا تھا، اور جس دھوم دھڑکے سے انہوں نے اور تھرل سے یہاں صحافت کی، اور جس طرح ان کے اندر کانفیڈنس تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہم بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، ہم پڑھے لکھے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس لیول کا ہم نے صحافت آج تک ہم نہیں کر سکے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسے دلیر اور باہمت اور باصلاحیت صحافی تھے کہ جن کو ہم شاید صدیوں یاد رکھیں گے۔ اس موقع کے اوپر میں آپ نے دیگر جو 2-3 اور صحافی ہیں، سردار انیل صاحب ہیں، سردار عزیز مغل صاحب ہیں، راجہ سلیم پیانی صاحب ہیں، ان کے غصہ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ کم از کم کبھی نہ کبھی یاد کر لیا کریں۔ تو محترم باتیں ساری انہوں نے سنی ہوں گی، تو میرا کہیں بھی یہ مقصد نہیں تھا، میں نے جو کچھ بات کی ہے وہ تاریخ اسلامی کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن تاہم اگر اس سے کسی کی دل شکنی ہوتی ہے یا کسی کے عقیدے کے خلاف، بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہے، ہم تو اسلام کو جو پڑھتے ہیں تاریخ تبری سے، تاریخ ابن خلدون کے علاوہ کوئی تاریخ ملتی نہیں ہے، انہیں تاریخوں کے اثر سے جو کچھ پڑھا ہے، اور میں نے صرف یہ بات کہی جس کے اوپر سب لوگوں کو کہ ہم محبان اہل بیت میں سے ہیں اور ان کے رتبے کو بہت زیادہ مانتے، تو میرے خیال میں اس پہ اگر ہم سارے لوگ، اب کسی آدمی کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ نہ رکھے، ہمارا اپنا ذاتی عقیدہ یہی ہے، اور اس پہ ہم کہیں بھی ہٹ درمی کا کوئی مظاہرہ نہیں ہے، یا ہم اپنی بات کو حد میں نہیں کہتے۔ تاریخ کے اندر ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو جو بات درست ہے، جس کو جو اچھی لگتی ہے، جو اس کے عقیدے کے مطابق ہے، اس کو قبول کرے۔ تو میں اگر برحال ان کی کسی کی دل شکنی ہوئی تو ان کو مدد کرنے کے لیے ہمارے تیار ہوں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ درخواستیں دینے کے بجائے وہ یہ چونکہ خالص ایک علمی مسئلہ ہے، تاریخی مسئلہ ہے، وہ بیٹھ کے ہم آگے سے ڈسکس کر لیتے ہیں، جو میری کریکشن وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریکشن کریں، ہماری کوئی اس میں ہٹ درمی نہیں ہے، یا میں اپنے آپ کو عالم کل نہیں سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ علم انسان کو مہد سے لاغ تک ملتا رہتا ہے، اور وہ ہم حاصل کرنے کے لیے ہر وقت اس جستجو میں، اس دڑ میں رہتے ہیں، اور مقصد ہمارا یہی ہے کہ سچائی تک پہنچنا، حقیقت تک پہنچنا، اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا۔ یہی میں سمجھتا ہوں انسانی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور یہی میرا بھی مقصد ہے۔ اس میں کہیں اگر کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ جو بات مجھ سے غلط ہوتی ہے، یا میں وہ سچ تک پہنچنے کے لیے کوشش ہوتی ہے، اس کے علاوہ کم از کم ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کو مسلک کے خلاف بات کرنا ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ہم کسی مسلک کو بڑا یا چھوٹا مانتے ہیں۔ سارے مسلک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اولیاء، صوفیاء نے، علماء نے، ان لوگوں نے بڑی ریسرچ کے بعد وہ بنائے ہیں، اور علماء دیوبند کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس ہندوستان کے اندر خاص طور پہ شاہ ولی اللہ کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اپنی مقاصد بھی اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔
تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے. کوئی جو بات بھی اگر کسی کی دل شکتی ہو، جیسے میں نے پہلے کہا، تو میں مولانا صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا وہاں مثبت رول ادا کیا، اور پہلے بھی یہ مثبت رول ادا کرتے رہے. ہم پیر صاحب جو ان کے بزرگ تھے، پیر ثناء اللہ شاہ صاحب، ان کی موجودگی میں ہم سارے لوگ یہ باتیں کرتے رہے. لیکن وہ چونکہ اتنے بڑے سمندر تھے، اتنے بڑے اولیاء ولی تھے کہ وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ سبھی کو قبول بھی کرتے تھے اور سبھی کو ہدایت بھی دیتے تھے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے متفقہ لوگ بھی، حسن شاہ صاحب گردیزی ہوتے تھے، ایسے صوبیدار اسلم صاحب، ہمارے باغ کے اندر اس وقت کوئی مسئلہ اس طرح سے نہیں پیدا ہوتا تھا. تو ابھی وہ نوجوان کچھ لڑکے ہیں جو پاکستان کے اداروں سے پڑھ کر آئے ہیں ابھی تازہ، ان کو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ بیٹھ کے آپ کے سامنے میں اور عدلیہ کی موجودگی میں، وکلا کی موجودگی میں بات کریں. اگر جو بات کہیں غلط ہوئی ہوگی تو ہم اس کو کریکٹ کریں گے. تو وہ مشکلیں آسان کرے اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے. آج کی چونکہ ہماری اور بھی مصروفیت تھی، جیسے آپ جانتے ہیں سارے کہ باغ شہر میں سٹی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ کلوز ہو چکا ہے، وہ یہاں سے موو کر چکے ہیں. اس کے باوجود ہم نے کہا کہ چونکہ انہوں نے خاصا کام کیا ہے، ان کمپیریزن بات کرتے ہیں راولا کوٹ اور ظفر آباد کی نسبت، تو ان کے لیے ایک الوداعی تقریب کا کمیونٹی ہال میں بندوبست کیا گیا ہے. تو آپ سب احباب کو اس میں بھی شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سجاد ایس پی سلطان تیمور صاحب سے اور آئی جی ملک حبیب صاحب سے تو ایک خاصا شور شرابہ ہوا تھا اس وقت بھی، بلکہ سجاد حسن نے اور ہم جو دوست تھے ان کے اس وقت جو ہے عزیز پر جو ایکشن ہوا تھا اس میں بھی اس کو کول ڈاؤن کرنے میں ہمارا بڑا رول تھا. سجاد حسن نے مین رول ادا کیا. تو چونکہ پولیس بہت سخت تھی، یعنی تیج میں تھی، تو 10 ہاتھ زخمی ہو گئے. تو اس پر سجاد حسن نے سٹینڈ لیا، اور اس وقت جو ہے وہ جو ہم اسلام آباد کے اندر گئے، جو شور شرابہ ہوا، تو اس میں یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویلفیئر کے لحاظ سے کہ اس شخص نے 1 روپیہ ہماری جیب سے نہیں لگنے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ پریس کلب اسٹینڈ کر رہا ہے. پریس کلب اس قدر اس دور میں اسٹرانگ ہوتا تھا، اصول اور قواعد پہ چلنا چاہیے. جس انداز سے سجاد حسن نے نوجوانوں کی تربیت کی، وہ سکھاتے تھے. ہمیں اس فیلڈ کے اندر لوگوں کو سکھانا بھی ہے کہ صحافت کیا ہے، کیا ہم جو ہے وہ کیا مادر پتر بالکل آزادی، جس طرح جو ہے وہ جب چاہیں جس کو چاہیں بے عزت کریں، یہ والا کنسپٹ بھی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی خبر لائے، کوئی فاسق اور فاجر خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. یہ علماء عالم دین حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب موجود ہیں کہ اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناحق جو ہے وہ دوسرے کو نقصان پہنچے. ڈاکٹر زاغم سلیم نے، سردار محمد حنیف خان نے، راجہ سلیم کیانی اور عزیز مغل، یہ ساری ان لوگوں کی بڑی خدمات ہیں. وہاں کشمیر کے ایڈیٹر حضرت سردار فیاض خان عباسی، ان کی خدمات ہیں. انہوں نے لوگوں کی راہ بری کی ہے، سیاستدانوں کو ایک سیاستدانوں کی بھی رہنمائی کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو سیاستدان تھے، مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان، غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان اور کیش خورشید اور اس طرح کے لوگ، اور وہ تربیت بھی کیا کرتے تھے وہاں اس ملک میں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جناب آپ نے، اگر آپ ہیں اس وقت صحافی، اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ صحافت کو چھوڑ کر آپ سیاست کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو جائیں اور آپ اس پلیٹ فارم سے بات کریں. اب تو یہاں ایک پورا سٹرکچر ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا ہے. نہ اس طرح کی صحافت ہے، نہ اس طرح کی سیاست ہے، نہ اس طرح کے سیاسی کارکن ہیں. اب تو سیاست کے اندر بھی دیکھیں تو آپ کو مخصوص وہ سیاسی کارکن نہیں بلکہ سیاسی ملازم آپ کو ملیں گے. صحافت کے اندر بھی ہم نے جو رویے اپنا لیے پاکستان باغ کے ایک ضلع کے بانی بھی وہی ہے، ان کا بڑی ایک تاریخ ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے سجاد حسن شہید تھے. یہ 2 حضرات بڑا کردار ادا کرتے تھے. اور تاریخ آزادی بھی اس وقت ایک دیوبند پہ تھی، مجاہدین کا بھی ایک زور ہوا کرتا تھا، اور بڑی مثبت انداز میں یہ اپنی تحریروں کے ذریعے سے عوام الناس کے اندر ایک جذبہ جہاد بھی بیدار کرتے تھے، جذبہ بھی دلاتے تھے. اور پھر اپنی تحریروں کے ساتھ ساتھ ہمارے زیغم سلیم صاحب، ان کا بھی بڑا کردار رہا. اور سجاد شہید کا اپنی اداریوں میں، اپنی آرٹیکلز کے اندر جو ہے
बहुत अच्छी तारीरें, मसाइल का मसला हो, इसमें भी सबसे पहले सजाद शहीद होते थे। बाद के मसाइल, पूरे कश्मीर के मसाइल, मुल्की मसाइल जितने भी हों, उस हवाले से इनका आर्टिकल आता था, जैसा आजकल भी परवेज साहब इसको उनकी नकल में कर रहे हैं, ये सिलसिला तसलसल जारी रखे हुए। सजाद शहीद जो भी मसला हो फौरी तौर पर एक प्रेस के जरिए जैगम सलीम साहब से मिलकर उजागर करो, क्योंकि हमारी मरकज़ी जामा मस्जिद एक होती थी, आज तो माशाल्लाह 20 ही हैं, मरकज़ यही होता था। और हम जो बात के हवाले से जो मसला बयान करते थे, सजाद साहब होते थे, जैगम सलीम होते थे, ये हमसे डिस्कस करते थे। और जुमे के रोज़ में इस मसले को उठाता कि भाई हमारे इलाके का मसला है, कश्मीर का मसला है, या कोई यहाँ के वसाइल हों, किसी महकमे से मुताल्लिक, उसको भी हम यहाँ उठाते। तो एक बड़ी खुश आइन बात ये होती थी कि फौरी तौर एजेंसियाँ वहाँ ऊपर पहुँचा देती थी। वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट से जो वहाँ का सेल था वो हमें एक लेटर जारी कर देता था कि आपकी तरफ से ये मसला उठा है, मुतल्लिका महकमे से मुताल्लिक था, हमने मुतल्लिका महकमे को हदायत जारी की है और इंशाअल्लाह ताला इस मसले का हल हो जाए। ये एक बड़ी खुश आइन बात थी। आज तो ये सोच भी नहीं सकता कोई, आज के दौर के अंदर अफरा तफरी का दौर इस वक्त। दोस्तों, अब आपसे उनकी बड़ी तारीफ सुनी कि उन्होंने पूरा शोक दौर में, नामसाद हालात में, मुश्किल दौर में अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को बड़े ही ज़िम्मेदाराना तरीके से और बड़े ही बखूबी एहसन तरीक़ा से अंजाम दिए। हम उनकी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को जो उन्होंने मुश्किल हालात में निभाई, उनको खराज तहसीन और खराज अक़ीदत पेश करते हैं। हमारा मुल्क आजकल जिस तरह के सियासी दौर से गुजर रहा है, जाल ये बनाएंगे वो बनाएंगे, आरज़ू ने कितने जाल बुने, हमने कांटों से भर लिया दामन, कौन जाने किसने फूल चढ़े। माज़र सामीन जी शोक साहब, देखें जितने भी लोग थे उन्होंने गुफ्तगू करते उनको अच्छे अंदाज में, अच्छे अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। इससे पहले भी हम साफ़त पे बात कर रहे थे। तो अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका काम बोलता है, आपका काम और आपका किरदार जो है वो हमेशा वो आपके बाद भी ज़िंदा रहता है। तो अगर चूँकि सजाद अल हसन ने जो अपने टर्न्योर या जितना टाइम उनको, जितना वक्त उनको मिला, इतने अच्छे अंदाज में उन्होंने गुजारा कि आज 24 साल गुजरने के बावजूद भी लोगों के दिलों में वो बिल्कुल आज भी जिंदा है और मुकाम रखते हैं और हमेशा लोगों के दिलों में और बिलखुसूस बाग के साफ़ी बरादरी में हर साल अक़ीदत एहतराम से याद करती हैं। शौकत साहब, प्रोग्राम के अगले मौजू की जानिब बढ़ते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। आज़ाद कश्मीर, स्पेशली आज़ाद कश्मीर में जो बिजली की पैदावार है, जो इस वक्त जो काम जारी है, इसके हवाले से क्या सूरत हाल है हमारे नाजरीन तक पहुँचाएँ। और बिजली की पैदावार के साथ साथ जो हमारे इस टाइम प्रोजेक्ट लग रहे हैं, उससे आज़ाद कश्मीर को कितना फ़ायदा पहुंच सकता है? देखें जी, चूँकि सर्दी का आगाज़ हो चुका है, 2 दिन बारिश हुई तो लोग महसूस कर सकते हैं कि इस वक्त सर्दी से हमारी क्या कंडीशन है। और आपको पता है कि सर्दियों में बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जो तवानाई वाले प्रोजेक्ट हैं या एनर्जी के हवाले से आप कह लें, तो आज़ाद कश्मीर को इस लिहाज से आप खुशकिस्मत भी कह सकते हैं कि अगर इस पर जितना काम हो रहा है या काम किया जा रहा है तो उसके बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, बड़ी हैरान कुन बात है यकीनन कि अगर आप देखें कि जितने प्रोजेक्ट आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, ठीक है, ये अगर प्रॉपरली काम करना शुरू हो जाए तो 23 खरब से ज़ायद की आमदन सालाना हो सकती है, जबकि हमारा जो बजट है वो इससे कई गुना कम है। बिल्कुल। यहाँ पे हम अगर नाजरीन को इसकी थोड़ी सी डिटेल बताएं, बिल्कुल, तो वो यकीनन बहुत सारे लोगों के जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनके लिए बड़ी हैरान कुन होगी। साहिल भट्ट साहब, पाक चीन इकनॉमिक कोऑपरेटिव प्लानिंग ने एक रिपोर्ट जो है वो शाया की है। इसके मुताबिक आज़ाद कश्मीर में बिजली की जो सालाना पैदावार है और उसकी सालाना मालियत का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो उसमें हम पहले अगर हम देखें कि मंगला डैम हमारा जो है वो 1400, जबकि न्यू बूंग स्केप मीरपुर जो है वो 84, जागरा 30, खटाई डैम हटियाँ 5, कुंडल शाही नीलम 2, केल 2, लीपा डैम 3 और कुल जो पैदावार बन रही है वो 1523 मेगावाट फी घंटा, जबकि आज़ाद कश्मीर की कुल ज़रूरत जो है हमारी वो 385 मेगावाट है। अच्छा। इसी तरह अगर हम देखें जो ज़ेरे तामीर डैम है, कोला हाइड्रो 1100 का है,
नीलम झेलम 969 का है मेगावाट का, यानी नीलम झेलम जो प्रोजेक्ट है वो 969 मेगावाट का है। जबकि पत्रन हाइड्रो प्लांट जो है, हाइड्रो प्लांट ये इसका उन्होंने लिखा हुआ है जफराबाद में जो 147, कोटली हाइड्रो जो है वो 100, गुलपुर हाइड्रो जो है वो 100, 8 मकाम जो है वो 350, करवट डैम 640 और कुल ये बनती है 3469। और इस ये कुल पैदावार अगर सारी मिला के जमा करें दूसरे जो डैम है हमारे उनकी, तो ये बन जाती है 4932 मेगावाट। अच्छा, और ये जो मुकम्मल होंगे तकरीबन 2018 से 2025 तक जाके ये सारे मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है। आज़ाद कश्मीर में मौजूदा और ज़ेर तामीर मनसूबे जो 4932 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, और बिजली की एक यूनिट 1 किलोवाट के बराबर होती है और इसका तखमीना घंटों के हिसाब से लगाया जाता है। और मेगावाट में 10 लाख किलोवाट होते हैं। बिजली की पैदावार और तसर्रुफ घंटों के हिसाब से होता है। गोया दिन में यूनिट के हिसाब से ये 2.4 यूनिट बनेंगे, क्योंकि बिल यूनिट में बनता है। आज़ाद कश्मीर को जो वापटा बिजली फ्राहम कर रहा है, ये भी एक बड़ी अलग से नई खबर है लोगों के लिए कि वो 5 रुपये 42 पैसे फी यूनिट जो है वो बिजली फ्राहम करता है। आगे ये उसको ज़रा थोड़ी बहुत महंगी बरकियात जो खरीद रहा है महंगी करके उसको सेल करते हैं। और यूमिया पैदावार अगर उसको आप यानी 4932 को 2.4 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये 11,836.8 बनती है। और साल में कितने यूनिट बनेंगे इनको अगर आप मेगावाट में तब्दील करें तो ये 11,36,80,000। और इनकी जब आप दिन में यानी आप इनकी जो देखें कि हम कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं, तो ये रकम बनती है 6 अरब 41 करोड़ 55,45,600। अच्छा, ठीक है। और अब ये इतनी बड़ी अमाउंट बन रही है कि जिसको काउंट करने में भी यकीन होने के टाइम लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बिजली जो है वापडा के हिसाब से बिजली की सालाना पैदावार की जो मालियत बनती है, अगर ये सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाते हैं तो वो है 23 खरब 41 अरब 67 करोड़ 41 लाख और 44,000 रुपये। ठीक है। जबकि आज़ाद कश्मीर का जो सालाना बजट है अगर 2016-17 का देखें तो वो सिर्फ 23 अरब 51 करोड़ का है। बिल्कुल। शोगे साहब, यकीनन आपने तफसील हमारे देखने वाले नाजरीन तक पहुंचा दी। चलें, ये तो कुछ मुस्तकबिल की देखें, ऐसी मुस्तकबिल में ऐसी चीज़ें जो वक्ती साबित करेगा। और एनर्जी क्राइसिस क्योंकि नून लीग चाहे वफाक में है आज़ाद कश्मीर में उन्होंने 2018 का वैसे भी टाइम दिया हुआ है कि हम इस लोड शेडिंग को ख़त्म करेंगे। एक और शिकायत इस महकमे के हवाले से जो हमारे स्पेशली बाग शहर में बहुत, आपसे भी कुछ हजरात मिले हैं, हमसे भी, ये जो यूनिट्स का कुछ जो अदाद शुमार हैं या यूँ समझ लें कि कुछ बिलिंग के हवाले से यूनिट्स में भी जो सारिफ है वो सेटिस्फाई नहीं है। तो चलें, मुस्तकबिल में तो आप ठीक है बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप लॉन्च करें, तो ये छोटी छोटी चीज़ें शोभा साहब किसने देखनी है? अगर आप बिल का अगर आप तनासब करें तो किसी मोहल्ले में या शहर में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों सार्फिन में, यूजिंग में भी और नज़र आने में भी। तो ये चीज़ें किसने देखनी है? देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने खरबों की बात की कि हम खरबों की बिजली पैदा करने की पोजीशन में होंगे। आज से आप ये कह लेंगे 7, 8, 9 साल के बाद अगर आप जाएं 7, 8 साल बाद 2025 तक अगर हमारे सारे ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाते हैं तो हम 23 खरब या 23.5 खरब में आप कह लेंगे बिजली जो है उसको पैदा करेंगे। तो अभी भी बिजली को इतनी कम पैदा नहीं हो रही। जो प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट हैं उनमें भी हज़ारों के हिसाब से मेगावाट बिजली जो है वो मुकम्मल यहाँ पे मिल रही है। लोगों मिल क्या रही है, यानी पैदा हो रही है, लेकिन उसको चले मुख्तलिफ गवर्नमेंट की अपनी मैनेजमेंट है, उसको वो कहाँ ले जाते हैं। एक तो जो हमारे देहातों की बात है, आप जो लोकल शहरों की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे तो ऑलरेडी मिसाइल ही बड़े हैं, चूँकि बिजली बर वक्त दी ही नहीं जाती, दी जाती है तो उसकी पावर पूरी नहीं होती, उसके वोल्टेज पूरे नहीं होते, और बाद औक़ात उसकी वजह से जो नुकसान होता है वो एक अलग होता है। बिल्कुल। फिर जो मीटर लगाए जाते हैं उनकी पैमाइश का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, और वो उनको पास सिर्फ महकमा बरकियात ही करता है। सारिफ के पास उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, जांच पड़ताल भी नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं है कि जो मीटर, अब तो आपने देखा होगा कि वो पोल्स के ऊपर लगा दिए गए जहाँ पे एक आम बंदा जा भी नहीं सकता, वो जाके उसको देखेगा।
تو بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح ریونیو جنریٹ کیا جائے. پرابلم کیا ہے, میں پرابلم یہاں آپ ریونیو کی جنریٹ کی بات کر رہے ہیں, میں یہاں پہ آپ کا سوال بالکل آپ اس کو باقی رکھیے گا. میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ برقیات سے خرید رہے ہیں بجلی 5 روپے 42 پیسے فی یونٹ. برقیات وابڈا سے خرید رہا ہے. ہاں برقیات خرید رہا ہے وابڈا سے, ٹھیک ہے. اور آگے آپ کو اس کی قیمت بڑھا کے جب یہ آپ کو سیل کی جاتی ہے, تو اگر باقی بات کریں تو ہزاروں کنیکشن آج بھی جعلی موجود ہے. محکمہ برقیات کی بات کبھی نہیں مانے گا, اور نہ ہی آپ کے میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم ایک دم سے دکھا سکیں جی کہ یہ جعلی کنیکشن. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ان کو منتھلی ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ٹارگٹ دیا جاتا ہے, اور اس کی زد میں ہمیشہ غریب اور عام صارف آتے ہیں. کرتے کیا ہیں یہ کہ آپ کی جو اصل بجلی کے جو آپ کے اخراجات بن رہے ہوتے ہیں یا جتنے یونٹ آپ کے خرچ ہوئے ہیں ان میں پہلے تو چلیں 2-4 یونٹ 10 یونٹ 15 یونٹ بات سمجھ آتی ہے. 300 500 اور 700 یونٹ آپ کے میٹر کا جو بل آپ کا آتا ہے اس میں ایڈ کر دیے جاتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا پڑ گئے ہیں جی آپ کو. بالکل. اور جب ان کو کمپیوٹر میں ایک دفعہ ساحل بٹ صاحب درج کر دیا جاتا ہے تو پھر کوئی سسٹم ایسا موجود نہیں ہے, کوئی ایسا یہاں پہ کوئی وہ موجود نہیں ہے طریقہ کار کے جس کے تحت وہ اس کو وہاں سے وہ نکال سکیں. ٹھیک ہے. تو وہ ذرا صارف کو تنگ کرتے ہیں. آپ جب جا کے ان سے بات کرتے ہیں کہ اچھا جی آپ نے اس میں یونٹ زیادہ ڈال دیے ہیں تو میرے یونٹ اتنے نہیں بنتے, جبکہ یہ تو وہ آئیں بائیں شائیں کر کے آپ کو بالکل گزار دیں گے لیکن آپ کی یونٹ کم نہیں کریں گے. تو یہ صارفین کے ساتھ محکمہ برقیات یہ جو آزاد کشمیر کا سفید ہاتھی ہے بالکل اس نے بہت بڑا ظلم و ستم شروع کر رکھا ہے. پچھلے دنوں کچھ ایکشن لیا گیا جو میٹرز کی فائلوں کے حوالے سے, جو ان کے سیکرٹری تھے انہوں نے بڑا سختی سے نوٹس لیا. کوئی 30 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ رقوم ایسی موجود ہیں ساحل بٹ صاحب کہ جو میٹر کی مد میں محکمہ برقیات کے اہلکاروں کے پاس جمع ہیں لیکن لوگوں کے میٹر جاری نہیں ہوئے. اور اس پہ کچھ لوگ پوسٹ بھی کر دیے گئے, کچھ لوگ معطل بھی کیے جا رہے ہیں, مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اپلیکیشنز محکمہ برقیات نے جب یہ اوپن سبمٹ جن لوگوں کے ساتھ محکمہ برقیات کے اہلکاروں کی کمپرومائز ہو چکی ہے وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں, جن کو یہ کہا گیا ہے کہ اچھا جی آپ خاموش ہو جائیں, آپ نے اپلیکیشن نہیں دینی تو ہم آپ کا میٹر جاری کر دیں گے. تو یہ تو چونکہ خربوں روپے بھی جب ہم کمانے کے قابل ہوں گے تب بھی یہ جو ہے نا کہ اس کو آخر پیسے کیسے بنیں گے, کیا بنیں گے, بالکل, اور یہ لوگوں کی ضرورت کیسے پوری ہوگی, اور لوگوں کو آپ اسی طرح مشکل میں ڈال کے اتنی پیداوار کے باوجود بھی اگر کرتے ہیں تو ہم آزاد کشمیر والوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. بالکل. اور شوکت صاحب ریونیو جنریٹ کرنے کی آپ نے بات کی تھی اور یہ غیر قانونی جو کنیکشن ہے, تو کیا یہ سوال اس وقت بنتا ہے کہ ایک عام صارف جو پراپر اپنا بل بھی پے کر رہا ہے, جس کی لائن بھی بالکل قانونی لگی ہے, میٹر بھی لگا ہے, تو کیا وہ بھی اس انسان یا اس غیر قانونی کام کرنے والے کی جگہ بیچارہ اس کو بھی پنش ہو رہا ہے, وہ بھی اس پہ ہی ریونیو سارا اس پہ ہی پڑتا ہے, کیونکہ ٹارگٹ تو انہوں نے ٹاؤن میں سے اٹھانا ہوتا ہے. کچھ اس طرح کی بھی بات ہوتی ہے. بالکل ہاں, دیکھیں ٹاؤن ایریا میں زیادہ بل دیتے ہیں یہ, اور وہی بل آپ دیہاتوں میں جائیں تو 180 150 152 روپے کا بل. یہی سوال ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے. چلیں ٹھیک ہے, کچھ ریٹس میں شاید کچھ نہیں, وہ تو چونکہ کمرشل اور ڈومیسٹک کا ایک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ٹاؤن پہ چونکہ ٹیکس زیادہ ہیں, وہ ٹیکس کی بھی ہم پچھلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں. بالکل. تو اس حساب سے جو ٹاؤن ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں تو ان کو جہاں پہ باقی چیزیں مہنگی ملتی ہیں وہاں پہ ان کو بجلی بھی تھوڑی مہنگی ملتی ہے, جبکہ جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ اس کی قیمت. چلے کمرشل اور ڈومیسٹک کے اس میں ہم نہیں جاتے, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک صارف جو بجلی بالکل پراپر جو اس کو بل آتا ہے وہ بھی دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک اسی ٹاؤن میں ایک ایسا غیر قانونی کنیکشن ہے جس کو آپ نے میں نے تو نہیں پکڑنا, صحیح, اس کو پکڑنا یا اس کی جانچ پڑتال تو محکمے نہیں کرنی ہے نا, اس کی چوری کی سزا بھی آپ ایک ایسے صارف کو دے رہے ہیں. دیکھیں یہ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا نا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ذرا کچھ تو بارگیننگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لوگوں نے میٹر بھی لگے ہوئے ہیں لیکن ان کی پی وی سی ڈائریکٹ بھی جڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو بجلی تو چوری ہو رہی ہے. واپڈا کا میٹر تو چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور واپڈا کا جو میٹر چل رہا ہے برقیات نے اس کی پیمنٹ تو کرنی ہے. تو وہ جب جو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں پھر وہ اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ اچھا اس کا کیا کیا جائے. تو اب ممکن ہے آپ قانونی غیر قانونی صارف کی بات کرتے ہیں, ممکن ہے اس کے ہاتھ بہت لمبے ہوں. دیکھیں نا آپ اگر اس کے ہاتھ ہی نہیں ان کی زبانیں بھی بڑی لمبی ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے بالکل, لیکن ایک لائن مین یا میٹر ریڈر تو جاتا ہوگا اس کے پاس. دیکھیں جی یہ دیکھیں نا, اگر جاتا ہوتا تو پھر تو یہ مسئلہ نہ ہوتا نا, ٹھیک ہے, ممکن ہے میٹر ریڈر اور لائن مین کی وہاں چلتی نہ ہو, وہاں پہ تو ایکسین کی بھی نہ چلتی ہو, ٹھیک ہے,
ابھی کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنا ہوگا کہ لائن مین بجلی کاٹ کے آ گیا تو تھوڑی دیر میں جناب وہ ایکسین صاحب یا جو ایس ٹی او صاحب ہیں ممکن ہے وہ اپنی گاڑی میں تار ڈال کے لے جائیں اور جا کے کنیکشن جوڑ کے آ جائیں، چونکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے، اس لیے کہ کال اوپر سے آئی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں لیکن وہ مجبوراً کرتے ہیں، چونکہ جو لوگ باعثر ہیں جو فرض کریں اس طرح کی غیر قانونی بجلی استعمال کرتے ہیں. دیکھیں سوچنے کی بات یہ ہے، ہم سارے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جرم کسی نہ کسی وجہ سے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بجلی چوری ہے یہ بہت بڑا قانونی اور اخلاقی اور قومی جرم ہے. آپ اس کی روشنی میں جو کھانا کھاتے ہیں وہ آپ کے لیے جائز نہیں، آپ اس کی روشنی میں جو نماز پڑھتے ہیں وہ آپ کے لیے جائز نہیں، اگر آپ اس روشنی میں تلاوت کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے بھی اس کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ہو سکتا. اس میں آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، دیگر جو چیزیں ہیں، تو کسی بھی لحاظ سے کہیں اگر آپ کی وہ روزی کا ذریعہ ہے تو یقیناً یہ بھی کوئی اتنا مناسب نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں آپ اس میں ایک ایسی ملاوٹ کر رہے ہیں جو آپ کی روزی میں آپ کے کام کاج میں کہیں نہ کہیں ڈسٹربنس پیدا کرے گی. یہ تو چلیں آپ ایک عام صارف کو بھی سوچنا چاہیے، لیکن محکمہ برقیات کو کوئک ایکشن لینا چاہیے، ان کے ہاتھ مضبوط ہونے چاہیے اور وہ اس پہ جب کارروائی کریں تو تھوڑا ڈٹ کے وہ اگر کارروائی کریں گے تو ایسے جو مگرمچھ ہیں ان پہ ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے. بالکل شوکت صاحب آپ نے ٹھیک فرمایا. اور اس شوکت صاحب کیونکہ بات تو ہم بہت لمبی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام ریئل فیکٹس کا ٹائم ختم ہوا. شوکت صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد